बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं और अपडेट्स हैं और ज़रा कुछ चीज़ें आ रही हैं। एक और वीडियो आई है, इंतहाई खौफनाक किस्म की वीडियो है, दिल हिला देने वाली। उसका भी हम आपसे तज़किरा करेंगे, बल्कि उसका जायज़ा लेंगे और उसका क्या बना, कैसे बनी वो वीडियो और किस अंजाम तक पहुँचे उसको बनाने वाले, और ये सारा खेल क्या था। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि आप तक हमारी वीडियोस बर वक्त पहुँचती रहें। वाक़या सियालकोट अभी तक मौजूद है, ख़बरों में मौजूद है और उसके मुल्ज़िमान गिरफ़्तार किए जा रहे हैं, मुजरिमान गिरफ़्तार किए जा रहे हैं। और एक और बहस शुरू हो गई है। ख़ास तौर पे मैंने 2-3 वीडियोस की हैं, उसमें मेरा एक वीडियो में से एक पीस निकाला गया और वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है और मुझे कहा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और मेरी एक राय है। और इस तरीके से असल में वो जो पीस है वो हमने ज़ाहिर है जो उसमें इंफॉर्मेशन दी है वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ से ली है, और दूसरा कुछ और चीज़ें भी बताऊँगा मैं आपको लेटेस्ट। और ये तौहीन मज़हब का कानून कहाँ से शुरू हुआ, किसने बनाया, कैसे बनाया, वजह क्या थी, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी गुफ्तगू, आप गौर से सुनिएगा। लेकिन पहले मैं ज़रा अपडेट कर दूँ कि आपको सबसे पहले तो ये कि श्रीलंका की तरफ से वाज़े तौर पे मैसेज आ गया है कि प्रियंथा की मौत की वजह से, इस वाक़े की वजह से पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात मुतासर नहीं होंगे, और इंडिया और यूरोपीय यूनियन और ये जो सारा तमाशा बनाने की कोशिश कर रहे थे और इसको पाकिस्तान को आलमी सतह पे बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे और श्रीलंका को ख़ास तौर पे उभार रहे थे, तो उधर से तो ये जवाब आ गया। वज़ीर आज़म ऑफ़िस में बाकायदा तौर पे एक तकरीब हुई है और जिस मलिक अदनान ने प्रियंथा को बचाने की कोशिश की और अपनी जान को ख़तरे में डाला, उसको पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा जी किसी भी आम शहरी को एक VVIP प्रोटोकॉल दिया गया है। और मलिक अदनान को कल इस्लामाबाद बुलाया गया, गवर्नमेंट के बाकायदा तौर पे प्रोटोकॉल के साथ उनको लाया गया, VVIP शख्सियत का दर्जा दिया गया और रात उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस में गुजारी। और आप ख़ुद सोच लें कितना बड़ा एज़ाज़ है कि आम शहरी का वज़ीर आज़म हाउस में, उसकी वजह एक्नॉलेजमेंट कि उसने एक बहुत ही खौफनाक वाक़या हुआ जो प्रियंथा की मौत का, उसको बचाने के लिए जहाँ मारने वाले थे वहाँ बचाने वाले भी थे, तो उसने बचाने की कोशिश की, अपनी जान को ख़तरे में डाला लेकिन कामयाब नहीं हो सका। उनको तारीफ़ी सर्टिफिकेट दे दिया गया आज ही और तमगा शुजात दिया जाएगा 23 मार्च को, और ये अनाउंस बाकायदा तौर पे एक प्रोसेस होता है। ये हुआ जी। उसके बाद श्रीलंका हाई कमिश्नर ने भी वहाँ पे मौजूद थे इस तकरीब में, उन्होंने भी खराज तहसीन पेश किया मलिक अदनान को। और फिर उलमा इकराम का एक भारी भरकम वफ़द श्रीलंकन हाई कमीशन गया, श्रीलंकन हाई कमिश्नर और दीगर स्टाफ से, दीगर सफारतकारों से मिला और वहाँ पे स्टाफ से माज़रत भी की, ताज़ियत भी की, सब कुछ किया और बताया कि हमारा दीन ये नहीं है। दीन इस्लाम इस तरह की किसी तालीमात की नफ़ी करता है कि इस तरीके से कोई भी इंडिविजुअल शख्स या कोई भी तंजीम या कोई भी गैर रियासती शख्स जो है या गैर रियासती तंजीम प्राइवेट उठे और इस तरीके से ख़ुद ही अदालत लगाए, और ख़ुद ही बाकायदा तौर पे उनको समझाया गया, बताया गया, उन्होंने अप्रिशिएट किया। फिर जुमे के रोज़ इस पे मसाजिद में भी उलमा कराम जो हैं अपने खुतबा जुमा में भी इस वाक़े की मज़म्मत भी करेंगे और दीन इस्लाम का सही तसव्वुर भी पेश करेंगे कि जज़ा और सज़ा का क्या तसव्वुर है दीन इस्लाम में। अगर कोई जुर्म होता है, कोई जुर्म सरज़द होता है, उसका तरीका क्या है, मुजरम को पकड़ना कैसे है, अदालत में कैसे लेके जाना है और उसकी जो प्रोसिक्यूशन है वो कैसे करनी है, ये सारा कुछ कानून आइन मौजूद है और दीन भी इसको फॉलो करता है। दीन के अहकामात भी इसमें बहुत वाज़ेह तौर पे मौजूद हैं। तो ये चीज़ें हुई और इसमें से एक पीस उठाया गया और बहुत ही क्या कहना चाहिए कि उसको एक कैंपेन के तौर पे, तो मैं बताता हूँ कि मैंने क्या कहा था। पहले तो ज़रा सुन लीजिए, डिटेल सुनिए कि ये तौहीन मज़हब का कानून पाकिस्तान में इस रीजन में आया कैसे है।
توہین مذہب کا قانون جی پہلی مرتبہ بر صغیر میں برطانوی راج کے زمانے میں آیا، 1860 میں بنائے گئے تھے توہین مذہب کے قوانین، اور پھر 1927 میں اس میں مزید اضافہ کیا گیا، اس میں ایڈیشن کی گئیں اور مزید اس کو سخت بھی کیا گیا اور پھیلایا بھی گیا توہین مذہب کا قانون۔ اب اس قانون کے مطابق یہ جو برطانوی راج کا قانون تھا، جو قوانین بنائے گئے، ان میں تھا کیا؟ ان میں کسی مذہبی اجتماع میں خلل ڈالنا، کسی قبرستان میں بغیر اجازت کے داخل ہونا، کسی کے مذہبی عقیدے کی توہین کرنا، یا سوچ سمجھ کر کسی کی عبادت گاہ یا عبادت کی کسی چیز کی توہین کرنا جرم قرار پائے تھے۔ یہ 1860 اور 1927 کے قوانین ہیں جو برطانوی دور حکومت میں بنے، برطانوی راج میں بنے، انگریزوں نے بنائے۔ یہ قوانین کیوں بنائے تھے؟ اگر اس کو میں کھولنا شروع کر دوں تو پھر ایک اور نئی بحث شروع ہو جائے گی، پھر ایک اور نئی کمپین شروع ہو جائے گی، اور وہ سننے کا شاید کسی میں حوصلہ نہ ہو۔ خیر، یہ انگریزوں نے بنایا تھا جی، اور یہ ذرا غور سے یہ جو جرائم ذکر کیا ہے ان کو پڑھ لیں، ان کو سن لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ کس پس منظر میں بنائے گئے تھے۔ کسی مذہبی اجتماع میں خلل ڈالنا، کسی قبرستان میں بغیر اجازت کے داخل ہونا، کسی کے مذہبی عقیدے کی توہین کرنا، یا سوچ سمجھ کر کسی کی عبادت کا یا عبادت کی کسی چیز کی توہین کرنا جرم ہے۔ ان قوانین میں زیادہ سے زیادہ سزا جو ہے وہ 10 سال قید اور جرمانہ رکھی گئی تھی۔ اس کے بعد 1980 اور 1986 میں پاکستان میں مزید اس میں شکیں ڈالی گئیں، اور یہ جنرل ضیاء الحق صاحب کا دور حکومت تھا، اس میں انہوں نے مزید آئین پاکستان میں بھی اسلامی دفعات کو شامل کیا، اور جو قرارداد مقاصد تھا جو کہ آئین کا حصہ نہیں تھا اس کو آئین پاکستان کا حصہ بنایا، اس کو پریمبل بنایا، قرارداد مقاصد کو، آبجیکٹیو ریزولوشن جسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جنرل ضیاء الحق صاحب کو جی یہ قوانین میں مزید ایڈیشن کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ 1974 میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا تھا پارلیمنٹ نے، ایک پوری ڈیبیٹ کے بعد، پوری بحث کے بعد، وہ ایک لمبا ایک الگ چیپٹر ہے۔ تو اس کے بعد 1980 اور 1986 میں یہ کام کیا گیا، اور 1980 کی دہائی میں توہین مذہب کے قوانین میں جو اضافہ کیا گیا اس میں اسلامی شخصیات کے خلاف توہین آمیز بیانات کو بھی جرم قرار دیا گیا، جس میں 3 سال کی قید کی سزا رکھی گئی۔ پھر 1982 میں ایک اور شک شامل کی گئی جس میں جان بوجھ کر قرآن مجید کی بے حرمتی کی سزا پھانسی رکھ دی گئی، اور 1986 میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی سزا بھی موت یا عمر قید رکھ دی گئی۔ اور یہ تمام انبیاء کرام کے بارے میں، اصحابہ کرام کے بارے میں یہ ہوا۔ پھر اس کے بعد اس قانون کا وقتاً فوقتاً جائزہ بھی لیا جاتا رہا ہے، اور اس کے ناقدین بھی موجود ہیں اور اس کے حامی بھی موجود ہیں، اور یہ اس لیے اس میں ایڈیشنز کی گئی تھیں کہ واقعات بہت زیادہ ہو رہے تھے، اور یہ ہوتا تھا کیا کہنا چاہیے، کوئی پرائیویٹلی اگر کسی کو کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا تو آپس میں ہی حساب برابر کرنے لگ جاتے تھے، گروپس جو ہیں، اسٹیٹ کا رول کوئی نہیں تھا، اس لیے یہ قوانین بنائے گئے۔ اب انسانی حقوق کمیشن جو پاکستان کا ہے وہ اس پہ نظر رکھے ہوئے توہین مذہب کے قوانین پہ، اور اس میں ان کی جو ان کے پاس جو ڈیٹا جو پیس وہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، میں اس کا ریفرنس دے رہا ہوں آپ کو، جو ڈیٹا ہے اس میں زیادہ تر مسلمانوں کو پکڑا گیا۔ اس میں جو نیشنل کمیشن فار جسٹس اینڈ پیس، یہ ایک آرگنائزیشن ہے، نیشنل کمیشن فار جسٹس اینڈ پیس، اس کے مطابق 1987 سے لے کے اب تک، یعنی آج سے کچھ دن پہلے تک، یہ لیٹسٹ انفارمیشن ہے، 1987 سے لے کے آج تک تقریباً بنتے ہیں یہ 34-35 سال۔ ان 34-35 سالوں میں مسلمانوں کے خلاف 633 مقدمات درج ہوئے، اور
633 یہ فگر یاد رکھیے گا، جبکہ قادیانیوں کے خلاف 494 مقدمات درج ہوئے، عیسائیوں کے خلاف 187 درج ہوئے، 21 ہندوؤں کے خلاف ہوئے اور ان قوانین کے تحت مقدمات درج ہوئے۔ اب اس میں آگے جو ڈیٹیلز آتی ہیں، اب یہ دیکھ لیں کہ اس میں جو مسلمان ہیں وہ ہیں 633 اور غیر مسلم جو ہیں وہ 707 ہیں، 19-20 کا فرق ہے، اس میں دونوں اس میں زد میں آتے رہے ہیں۔ اب ایک اور بھی، اور ان میں زیادہ تر جو توہین مذہب اور توہین قرآن اس شک میں جو آئے ہیں بلاسفیمی لاز میں، اس میں زیادہ تر مقدمات جو تھے وہ توہین قرآن کے مقدمات ہیں جو اعداد و شمار ہیں، اور توہین رسالت کے مقدمات قدرے کم ہیں۔ اب اس میں ایک اور چیز بھی، یہ بھی فیکٹ ہے کہ اس قانون کا استعمال اس لیے اب مزید امینڈمنٹس بھی کی گئی ہیں کہ بلاسفیمی لا جو ہے اس کا جو FIR درج ہے وہ کس لیول پہ آہستہ آہستہ درجہ بڑھایا گیا، اور اب یہ SP آفیسر تک، SP لیول تک چلا گیا ہے کہ پہلے وہ صرف ایک اپلیکیشن دینے سے بات نہیں بنے گی، بلکہ جائزہ لیا جائے گا کہ جو الزامات لگائے گئے ہیں یہ درست ہیں یا نہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مقدمات درج ہوئے ہیں جی، ٹوٹل 1987 لے کے اب تک یہ مقدمات 633 اور 707 1335 مقدمات، اس کی جب آگے انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بہت کم کیسز جو ہیں الزامات درست ثابت ہوئے۔ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ غیرت کے نام پہ قتل کر دیا جاتا ہے، لیکن معاملہ ہوتا ہے خواتین کی وراثت کا، جائیداد کا، اور یہ الزام لگایا جاتا ہے توہین کا، اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ معاملہ کچھ اور تھا۔ یہ تازہ مثال ہماری ایک کچھ دنوں پہلے ہوئی کہ ایک بینک مینیجر بیچارے کو قتل کر دیا گیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ ان کا ذاتی دشمنی تھی، نہ کہ توہین کا معاملہ تھا کوئی بھی ایک چیز۔ اس کے بعد پھر اسی طریقے سے خیبر پختونخوا میں واقعات ہو چکے ہیں، اس میں بھی یہی ہوا کہ واقعات بیان اس طرح کیے جاتے، نکلا کچھ اور۔ واقعہ سیالکوٹ کی بھی اب تھورولی انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے، اس میں بھی کوئی کردار ایسے نظر آ رہے ہیں کہ ڈیٹیلز دیکھی جائے۔ اس کی ریزن ہے کہ یہ جو پریانتھا ہیں جن کو مارا گیا، ایک تو وہ ایڈمنسٹریٹر بہت سخت تھے، 6 ملازمین کو پہلے نکال دیا گیا تھا ملازمت سے، باقی وہ سختی بہت کرتے تھے، اور ایک پہلے سے ماحول بنا ہوا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ جب یہ ایشو ہوا اسٹیکر والا، تو اس کے بعد پھر فیکٹری اونرز نے پریانتھا کے ساتھ ملازمین کی صلح صفائی کروا دی اور رفع دفع کروا دیا معاملہ، لیکن اس کے بعد بھی یہ معاملہ دبا نہیں۔ 3 کردار تلاش کیے جا رہے ہیں، بلکہ تلاش ہو چکے ہیں، جنہوں نے پھر یہ سارا کام کیا، اور اس کے بعد یہ خوفناک اور دردناک واقعہ پیش آیا۔ اور اس کے بعد ذہن میں رکھیے گا کہ نہ آئین پاکستان اس کی اجازت دیتا ہے، نہ قانون اجازت دیتا ہے، نہ ہی ہمارا دین اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی فرد، کوئی بھی تنظیم از خود یہ کارروائی شروع کر دے۔ یہ کام صرف اور صرف ریاست کا ہے، ریاستی اداروں کا ہے، اور ریاست پاکستان کا ہے، یہ پاکستان کا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی۔ اس لیے جی یہ جو کچھ، کیونکہ اس میں بھی جو ڈیٹیلز آئی ہیں اس کمیشن کی رپورٹ میں بھی، تو زیادہ تر جو معاملہ ہے وہ ذاتی لڑائیوں، ذاتی دشمنیوں کا نکلا، جائیدادوں کا تنازع نکلا، پروموشنز کا معاملہ نکلا، تو ذاتی حساب کتاب سکور برابر کرنے والا نکلا۔ تو اس سے علاوہ ظاہر ہے یہ اب ایک چل رہا بھاگ، پھر اس کی وجہ ایک دوسری وجہ ہے کہ پاکستان میں چونکہ ایک رائٹ لیفٹ کا چکر پہلے دن سے چلتا آ رہا ہے۔ ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ پاکستان کو سیکولر ریاست ہونا چاہیے، جو 99% میجورٹی ہے وہ اس کے نفی میں ہے۔ تو اسی لیے یہ ڈبیٹ بھی چلتی رہی ہے، چل رہی ہے اور چلتی رہے گی۔ اور اگر ہم قرآن مجید کی اساس پہ جائیں اور پاکستان کی جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے اس کی اساس پہ جائیں، اگر اس پہ عمل کریں تو میرا خیال ہے کہ سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں، اور یہ جو انریسٹ ہے اور یہ قتل و غارت گری ہے اور یہ جو انتہا پسندی ہے، خواہ وہ سیاسی ہے، خواہ وہ مذہبی ہے، خواہ وہ معاشی ہے، یہ ہر طرح کی دہشت گردی اور انتہا پسندی موجود ہے، فکری
دہشت گردی موجود ہے، فکری انتہا پسندی موجود ہے، یہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے بشرطے کہ ہم اویئرنیس پیدا کریں، ہم اپنا نظام تعلیم درست کریں، جو چیزیں درست کرنے کی ہیں وہ ہم کر نہیں رہے، اور نظام تعلیم درست کریں۔ ہم 6 طرح کا نہیں بلکہ 50 طرح کا نظام تعلیم ہے ہمارے پاس، اور ایک طرف ہم غیر ملکی اساتذہ کی زیر نگرانی اور ان کے حوالے کیے ہوئے تعلیمی ادارے اور غیر مسلموں کے ان سے تعلیم حاصل کروا رہے ہیں اپنے بچوں کو، دوسری جانب انگلش میڈیم ہے، پھر انگلش اردو میڈیم ہے، پھر اردو میڈیم ہے، پھر مدارس ہیں۔ ہم کوئی 100 طرح کی کلاس پیدا کر رہے ہیں، اور جب یہ کلاس مارکیٹ میں آتی ہے، یہ طبقات مارکیٹ میں آتے ہیں تعلیم حاصل کر کے اپنے اپنے اسکول آف تھاٹ سے، تو اس کے بعد پھر یہی کچھ ہوتا ہے جو ہو رہا ہے۔ جب تک ہم اکراس دا بورڈ ایک نظام تعلیم نہیں لے کے آئیں گے تب تک یہ بات نہیں بنے گی، شعور جب تک اجاگر نہیں کیا جائے گا معاملات حل نہیں ہوں گے۔ تو یہ ہے اب تک کی گفتگو، اور ایک اور ویڈیو کی بات پھر اگلی کسی قسط میں کی جائے گی۔ جی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔